मक्का की सरजमीन, जहां जुल्म, गुरूर और जाहिलियत का अंधेरा फैला हुआ था। मगर उसी अंधेरे में एक ऐसा रोशन सितारा मौजूद था जिसकी पाकीज़गी, अक्ल और अजमत को पूरा अरब जानता था। एक ऐसी खातून जिन्हें लोग ताहिरा कहते थे। इज्जत भी थी, दौलत भी थी, वक़ार भी था। मगर किस्मत ने उन्हें उस हस्ती का साथ अता करना था जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाली थी। जब गारे हिरा से पहली वही नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरसते हुए घर तशरीफ लाए, तो दुनिया में सबसे पहले जिस दिल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का दिल था। जब सब इनकार करने वाले थे, वो ईमान लाने वाली थीं। जब सब छोड़ने वाले थे, वो साथ निभाने वाली थीं। जब हर तरफ मुखालिफत थी, वो सुकून और सहारा बनकर खड़ी थीं। ये वो अजीम खातून हैं जिन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने सलाम भेजा, जिनके लिए जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी सुनाई गई और जिनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर फरामोश न किया। आप देख रहे हैं नूर वर्स और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की हैरत अंगेज दास्तान। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये अजमत का वो बाब है जिसे सुनकर आंखें नम और दिल रोशन हो जाते हैं। नाजरीन, हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ऐसी अज़ीमुल मर्तबत खातून थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली सिफ़ात अता फरमाई थीं, ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन रफ़ीक़े हयात बन सकें। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने उन्हें ख़ास मकसद के लिए मुंतखब फरमाया हो, ताकि वो दुनिया के सबसे अजीम इंसान की ज़ौजा बने और अहले बैत में बुलंद मकाम पाएं। अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नुमाया मर्तबा है और उनके साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का मकाम भी निहायत आलीशान है। वो मक्का मुकर्रमा की मुअज़्ज़ज़, बाअसर और खुशहाल खातून थीं। उनके पास मकानात, तिजारती काफ़िले और वाफर सरमाया मौजूद था। मगर उनकी असल पहचान उनकी पाकीज़गी, सच्चाई, वक़ार और आला अखलाक थे। इसी सबब ज़माना जाहिलियत में भी उन्हें ताहिरा यानी पाकदामन खातून कहा जाता था। उस ज़माने में उनकी उम्र 40 बरस थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। जब उन्होंने अपने तिजारती काफ़िले को शाम भेजने के लिए एक दयानतदार और काबिल एतमाद शख्स की तलाश की, तो हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन इस तजवीज़ को कबूल कर लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही मुहम्मदुल अमीन के लक़ब से मशहूर थे। जब काफ़िला रवाना होने लगा, तो उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का ख़ास ख्याल रखना और तमाम मामलात पर नज़र रखना। जब काफ़िला वापस आया और मैसरा ने सफ़र के हैरत अंगेज़ हालात बयान किए, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दिल में एक पुख्ता फ़ैसला पैदा हो चुका था और निकाह की पेशकश उन्हीं की जानिब से आई। उस वक्त वो बेवा थीं और 2 बच्चों की वालिदा भी थीं। बहुत से मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों की जानिब से निकाह के पैगामात आने के बावजूद उन्होंने सब को रद्द कर दिया था। अल्लाह ताला उनकी पाकीज़गी, बसीरत और अज़मत के ज़रिए उनकी तक़दीर संवार रहा था, ताकि वो आने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार, शरीके हयात बन सकें, जो नबूवत की अजीम जिम्मेदारी उठाने वाले थे। उनकी करीबी सहेली नफीसा बिन्त मुनिया ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। गुफ्तगू यूं हुई, ए मोहम्मद, कौन सी चीज़ आपको निकाह से रोकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निकाह के लिए माल मौजूद नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर ये फ़िक्र ख़त्म हो जाए और आपको किसी मालदार, शरीफ, हुसैन और मौजू खातून से निकाह की पेशकश हो, तो क्या आप कबूल फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? उन्होंने कहा, खदीजा बिन्त खुवैलिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने अर्ज़ किया, ये मामला मेरे सुपुर्द कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं कबूल करता हूं। फिर मुकर्ररा दिन आया। ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ अफ़राद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर जमा हुए और अरब दस्तूर के मुताबिक दूल्हे के ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग ने उनकी जानिब से निकाह का खुतबा दिया। हज़रत अबू तालिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वालिद जैसा किरदार अदा कर रहे थे, खड़े हुए
اور ایک ایسا بلیغ خطبہ دیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور معزز قبائل کی بنیادوں سے پیدا فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ قریش کے تمام نوجوانوں میں بے مثال ہے۔ عزت، شرف، دانائی اور فضیلت میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اگر اس کے پاس مال کم ہے تو دولت کی حقیقت ہی کیا ہے؟ یہ تو ایک عارضی سایہ ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کی قسم، آج کے بعد اس کا مرتبہ اور مقام مسلسل بلند ہوتا جائے گا۔ اب وہ آپ کی صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اور مہر کے طور پر 20 اونٹ پیش کیے جائیں گے۔ یوں مکہ مکرمہ کی سب سے پاکیزہ خاتون، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے سب سے معزز نوجوان کے نکاح میں آئیں۔ ان کا گھر محبت، سکون اور برکت کا گہوارہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 6 بچوں کی نعمت عطا فرمائی جو اس مبارک رشتے کا ثمر تھے۔ ان کے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ پھر پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا رکھا گیا، یعنی والد کی زینت۔ یہ نام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ سوچ کو چیلنج کیا جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اعلان فرمایا کہ بیٹیاں خاندان اور معاشرے کی زینت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ازدواجی زندگی میں رہے، اور ان میں آخری 10 سال نبوت کے تھے، جب آپ حق کا پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کا دین پھیلا رہے تھے اور مکہ مکرمہ کے ظالموں کے مقابل ڈٹے ہوئے تھے۔ تو آپ کی سب سے بڑی مددگار ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ نے انہیں کبھی فراموش نہ کیا اور ہر موقع پر ان کا ذکر فرمایا۔ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یادیں دل میں تازہ ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکڑی سے 4 لکیریں کھینچی، پھر صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ صحابہ نے ادب سے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سب ہماتن گوش تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرم آواز میں فرمایا، جنت کی بہترین خواتین 4 ہیں۔ پہلی حضرت مریم علیہ السلام، دوسری حضرت آسیہ علیہ السلام، تیسری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور چوتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ صرف ان کا نام لیتے وقت آپ کی آنکھوں میں جھلکتی محبت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب نصب کیا جائے۔ آپ وہاں کئی دن مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ حنین کا وقت آ گیا۔ اس انتخاب میں گویا ایک خاموش پیغام تھا کہ اے خدیجہ، آزمائش کے سخت ترین دنوں میں تم نے میرے دین، میری امت اور میرے مشن کے لیے قوت، وفا اور ایمان کی مثال قائم کی۔ تمہاری قربانیاں، تمہاری مدد اور تمہاری بے مثال وفاداری میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں موجود نہ تھیں، لیکن وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ ازواج مطہرات میں جس خاتون پر انہیں سب سے زیادہ غبطہ اور حسد محسوس ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ کئی سال بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اس خاتون کے لیے راستہ کشادہ کرو۔ پھر آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، انہیں عزت سے بٹھایا اور نہایت محبت سے خوش آمدید کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل میں تجسس کے ساتھ ہلکی سی غیرت پیدا ہوئی کہ یہ خاتون کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے، کبھی مسکراتے، کبھی سنجیدہ ہوتے اور کبھی خوش مزاجی کا اظہار فرماتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ خاتون رخصت ہو گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کون تھیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی تھیں۔ ہم ان کی یاد میں پرانی باتیں تازہ کر رہے تھے۔ یہ منظر اس بات کی روشن دلیل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت اور وفاداری کتنی گہری تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر عطا نہیں فرمایا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب لوگوں نے اپنے مال روک لیے انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ جب میں تنہا تھا وہ میری رفیقہ تھیں۔ جب میں غمگین ہوتا وہ مجھے تسلی دیتی اور ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتی۔ نہیں عائشہ، اللہ کی قسم نے مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی عطا نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جوانی کے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، امانت، صداقت اور عظیم شخصیت سے بے حد متاثر تھیں۔ انہوں نے میسرہ کے ذریعے حالات معلوم کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الامین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بے مثال تھا اور آپ کا چہرہ انور تمام انسانوں سے بڑھ کر حسین و جمیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ ان کے حسن سے اتنی حیران ہوئیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ اگر وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو اپنے دلوں کو زخمی کر لیتیں۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی، مگر آپ کا کردار اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم تھا۔ یہی اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اتر گئے اور انہوں نے اس غیر معمولی فطرت کو پہچان لیا۔ وہ نہایت دانا، پختہ اور بافہم خاتون تھیں۔ مکہ مکرمہ کی ایک ممتاز اور کامیاب تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار، شریف النسب اور باوقار خاتون تھیں۔ ان کے بے مثال کردار، دانائی اور پاکیزگی نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 40 برس کی عمر تک ہر اس پیشکش کو رد کر دیا جو مختلف افراد کی طرف سے آئی۔ اس کے بعد انہوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرمایا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو کسی کم عمر اور غیر شادی شدہ خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیاوی خواہشات کے تابع نہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھیں اور ان کے سابقہ نکاحوں سے اولاد بھی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار، شرافت اور پاکیزگی سے بے حد متاثر تھے۔ اسی سبب انہیں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کہا جاتا تھا۔ ان کا نکاح رحمت، سکون اور برکت سے بھرپور تھا، اور یہی گھرانہ آگے چل کر اہل بیت کی بنیاد بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 اولادیں پیدا کیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور ہر ایک میں والدین کے اوصاف کی جھلک نظر آتی تھی۔ افسوس کہ آپ کے صاحبزادے کم عمری میں وفات پا گئے۔ انہی میں سے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کی کنیت ملی۔ ہجرت سے پہلے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رنجیدہ دل سے عرض کیا، ہمارے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ دودھ چھوڑنے کی عمر سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، غم نہ کرو اے خدیجہ، وہ جنت میں ہیں۔ مگر ماں کا دل بے قرار تھا۔ وہ کہتی رہیں، کاش وہ اتنا بڑا ہوتا کہ دودھ چھوڑ دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا، اے خدیجہ، کیا تم جانتی ہو کہ وہ اس وقت جنت میں دودھ پی رہا ہے؟ ماں کی ممتا سے لبریز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، مگر میں اس کی ماں ہوں، اسے دودھ پلانے والی مجھے ہونا چاہیے تھا۔
یہ الفاظ ایک غمزدہ ماں کے دل کی آواز تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گہرائی سے چھو لیا۔ آپ خود بھی باپ تھے اور اولاد کے غم کو محسوس کر چکے تھے۔ پھر نہایت نرمی سے فرمایا، اے خدیجہ، اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہیں تمہارا بچہ جنت میں دکھا دیا جائے۔ یہ لمحہ ایمان کی عظیم مثال بن گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، نہیں اے رسول اللہ، آپ کے الفاظ میرے لیے کافی ہیں، آپ پر ایمان میرے لیے کافی ہے۔ ایسی وفاداری، یقین اور محبت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بے مثال محبت عطا فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے بہترین حصے ان کے عزیزوں اور سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ برسوں بعد بھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے، دروازے کے باہر ایک آواز سنی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد دلاتی تھی، تو آپ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری اتنی گہری تھی کہ ان کے وصال کے کئی سال بعد بھی آپ کا دل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت سے بھرا رہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب بہت سے گھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب اپنا خیمہ نصب کرنے کا انتخاب فرمایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 28 برس بنتے ہیں، جن میں سے 25 برس آپ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کی عمر سے 50 برس تک محیط تھا۔ اس پورے عرصے میں آپ نے کوئی دوسری زوجہ اختیار نہ فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد بھی آپ کچھ عرصہ تنہا رہے، گویا دل ابھی جدائی کے غم سے بوجھل تھا۔ ان کا گھر وہ مبارک گھر تھا جو نبوت کی پہلی آغوش بنا، جہاں آسمانی وحی نازل ہوئی، جہاں قرآن مجید کی پہلی تلاوت ہوئی اور جہاں پہلی نماز ادا کی گئی۔ یہ گھر خوشی، روشنی، سکون اور رحمت سے بھرا ہوا تھا، جس کی برکتوں کی گونج زمانوں تک سنائی دیتی رہی۔ تصور کیجیے ایک ایسا گھر جو وحی کے لیے پناہ گاہ بن گیا، جہاں محبت، ہمدردی اور ایمان نے فضا کو منور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر کی حقیقت صرف دیواروں تک محدود نہ رہی، بلکہ تاریخ کا روشن باب بن گئی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت کبھی کبھی وقتی جوش رکھتی ہے، مگر ہمدردی اور وفاداری وہ چراغ ہیں جو دیر تک روشن رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رفاقت بھی ایسی ہی تھی، جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ شادی کے تقریباً 15ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور قلب ایک غیر معمولی سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ کے خواب سچے نظر آنے لگے اور روحانی شوق بڑھتا گیا۔ یہ وحی کے آغاز کی ابتدائی نشانیاں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر اور عبادت کے لیے غار حرا جانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی ثابت قدم مددگار تھیں۔ انہوں نے کبھی آپ کو نہ روکا، نہ کوئی ایسا کلمہ کہا جو دل پر بوجھ بنے، بلکہ ہر حال میں سہارا دیتی رہیں۔ یہاں تک کہ دشوار پہاڑی راستوں سے گزر کر آپ کے لیے کھانا پہنچاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آتے دیکھتے تو آدھے راستے تک غار سے اتر آتے تاکہ وہ زیادہ نہ تھکیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تو چہرے خوشی سے روشن ہو جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا سکون تھیں، آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں اور کبھی اذیت نہ دینے والی رفیقہ تھیں۔ پھر وہ عظیم دن آیا جب حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں نازل ہوئے اور پہلی وحی کا پیغام دیا، اقرا۔ اس روحانی ہیبت اور عظیم بوجھ سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر آئے، جس میں مبارک لرز رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو بہت سے لوگوں کے پاس جا سکتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب یا ورقہ بن نوفل، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے ڈھانپ دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کپڑا اڑھایا، جسمانی اور جذباتی سکون فراہم کیا، سر پر دست شفقت رکھا اور تسلی دیتی رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی تو فرمایا، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔
اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت یقین بھرے الفاظ میں کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کتنا عظیم، دانا اور حکمت بھرا جواب تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا موقف بالکل اسی یقین اور صبر کی یاد دلاتا ہے جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر واپس جانے لگے، جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہ تھا، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شکایت نہ کی، نہ پریشانی ظاہر کی۔ انہوں نے صرف ایک سوال کیا، اے ابراہیم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر مبارک ہلایا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، پھر فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ کامل ایمان کے ساتھ تنہائی، آزمائش اور سختی کے مقابل کھڑی رہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان، وفا اور حوصلے کی روح کو زندہ کر دیا۔ پہلی وحی کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن پر ایمان لائیں۔ بعد ازاں دونوں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو سابقہ صحیفوں کے عالم تھے۔ انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، یہ روح القدس ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ وہی منتظر آخری نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکالے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس تاریخی لمحے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو کر بے مثال وفاداری کا ثبوت دیا۔ سال ہا سال تک جب آپ تنہا طواف کرتے، تنہا نماز ادا کرتے یا جب کوئی اور ساتھ نہ ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہتی۔ وہ آپ کی ہمسفر تھیں، سہارا تھیں اور اس وقت بھی ساتھ تھیں جب دنیا ساتھ کھڑی نہ تھی۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور ساتھ ہی ظلم، تکلیف اور مخالفت میں اضافہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال، دولت اور وسائل دین اسلام کی خدمت میں لگا دیے۔ انہوں نے ایسی سرمایہ کاری کی جس کے اثرات نسلوں تک پہنچے۔ وہ ہر دور کی ان خواتین کے لیے نمونہ بن گئیں جو اسلام کے مستقبل کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سکھایا کہ ایک فعال مسلمان صرف مال سے نہیں بلکہ وقت، توانائی، فکر اور موجودگی سے بھی دین کی خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے کبھی خاموش تماشائی بن کر حالات نہیں دیکھے بلکہ ہر آزمائش میں عملی طور پر شریک رہیں۔ اپنے آخری وسائل تک اہل ایمان کی مدد کرتی رہیں اور خود بھی میدان عمل میں موجود رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک پہاڑ کی مانند مضبوط اور ثابت قدم تھیں، وہی پہاڑ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرماتے تھے۔ وہ صرف مال میں ہی نہیں، عقل، فہم اور بصیرت میں بھی غنی تھیں۔ انہی کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی، جنہیں بعد میں علم و حکمت کا باپ کہا گیا۔ روایت میں منقول ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا اس علم کے شہر کی ابتدائی تربیت اسی گھر میں ہوئی جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محبت، دانائی اور ایمان سے آباد کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی سے چند سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لے آئے تھے، جہاں انہوں نے نبوت کے نور سے پہلے ہی تربیت پائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف 5 برس کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مالی بوجھ میں کمی کے لیے انہیں اپنے گھر لے آئے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سائے میں پرورش پائی اور اسی گھر کے ماحول میں ایمان، حکمت اور اعلیٰ اخلاق کی تربیت حاصل کی۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ان مبارک شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اس گھرانے کے اثرات سے رہنمائی پائی۔ ایک نہایت قابل ذکر واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے روحانی فہم اور بلند بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچا دیجیے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، سلام تو اللہ ہی کا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام، رحمت اور برکت ہو۔ ان کا یہ جواب ان کے پاکیزہ دل، معرفت اور عظیم فہم کی نشانی تھا۔ ایسا جواب وہی دے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص بصیرت عطا فرمائی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سخت اور کٹھن زمانوں میں مضبوطی سے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب بہت سے لوگ ساتھ نہ تھے، وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر لوگوں کی سختی، انکار اور بے رحمی سے رنجیدہ ہوتے، ان کے نرم مزاج وجود میں سکون پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا دل عطا فرمایا جو سراسر رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی غیر متزلزل حمایت، بے مثال ہمدردی اور عظیم وفاداری کے ساتھ اس الہی رحمت کا اہم حصہ بن گئیں۔ ہر آزمائش میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، طعن و تشنیع کی اور بارہا رنج پہنچایا۔ جب بھی آپ دکھ، توہین یا سخت الفاظ کا سامنا کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس سکون پاتے۔ ان کا سینہ مبارک آپ کے طوفان زدہ دل کے لیے پناہ گاہ بن جاتا اور ان کی محبت لہروں کی طرح بے چینی کو تھام لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم حالت میں پروان چڑھے، والد کی شفقت سے محروم رہے اور پھر والدہ کی محبت بھی جلد جدا ہو گئی۔ جب آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس تشریف لے جاتے تو مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ وہ غم تھا جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے والدین کی جدائی سہی ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب کی وفات نے بھی دل کی تنہائی کو مزید گہرا کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی کو روشنی سے بھر دیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے لیے سکون، محبت اور شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ حقیقتاً ایک مرہم تھیں، ایک پناہ تھیں اور ایک ایسی نعمت تھیں جس نے غم کے لمحوں کو راحت میں بدل دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی، سکون اور امید بھر دی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، وقت جدائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوئے جیسے دریا بہہ نکلے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آخری لمحات میں ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ ان کے سر کے نیچے رکھا، دعا فرمائی اور محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہے۔ جب ان کی روح رخصت ہونے کے قریب تھی، دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک طرف جدائی کا ناقابل برداشت درد تھا اور دوسری طرف عجیب سا سکون۔ گویا ان کی آنکھیں کہہ رہی ہوں، فکر نہ کیجیے، ہم دوبارہ ملیں گے۔ جیسے خاموشی سے یہ پیغام دے رہی ہوں، اپنے مشن پر ثابت قدم رہیے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ بھاری دل اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے زندگی کا آغاز عزت، وسعت اور خوشحالی میں کیا تھا، اور آج ہم اس سادہ خیمے میں ہیں۔ میں تمہیں دنیاوی آرام نہ دے سکا۔ یہ کہتے ہوئے مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، غم نہ کیجیے میرے عزیز شوہر، آپ نے مجھے سب سے بڑی دولت عطا کی ہے، آپ نے مجھے ہمیشہ کی خوشی دی ہے۔ یہ نرم الفاظ اور محبت بھری نظریں دلوں کو ہلا دینے والی تھیں۔ ایسی رفاقت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، اور ایسی جدائی کا غم بھی کبھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت، توانائی، جذبات اور زندگی سب کچھ اسلام کے راستے میں قربان کر دیا۔ وہ ایک حقیقی ہمسفر، رازدان اور وفادار ساتھی کی طرح آخر دم تک ساتھ رہیں۔ ان کی حمایت کبھی متزلزل نہ ہوئی۔ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام نہ پہنچایا تھا کہ اے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دیجیے؟ پھر ان کے وصال کے بعد یہی خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے
موتی کا ایک گھر تیار فرمایا ہے جہاں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی غم اور نہ کوئی تکلیف۔ تصور کیجیے کیسی عظیم بشارت تھی۔ یہ جنت کا وعدہ تھا۔ انہوں نے دنیا کی آسائش، آرام اور مال کو ترک کیا اور اس عظیم انعام کی قیمت وفاداری، قربانی اور ایمان سے ادا کی۔ مکہ مکرمہ کے بہترین گھروں میں رہنے والی خاتون نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک لشکر کی مانند مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ انہوں نے آپ کے بوجھ بانٹے، تنہائی کو سکون دیا اور دل کو محبت سے بھر دیا۔ مگر دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو ایک دن رخصت ہونا ہوتا ہے۔ تقدیر کا لکھا وقت آیا اور ان کی زندگی کا باب مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ کو دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں نظریں جمائے رہے، جیسے دل کہنا چاہتا ہو مت جاؤ۔ مگر آپ جانتے تھے کہ یہ آسمان کے رب کی طرف سے ایک بلاؤ ہے۔ رب کائنات نے خدیجہ کو اپنے محبوب نبی کے غم کا مداوا بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور پھر اپنی رحمت میں واپس پلا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا سال تاریخ میں سال الحزن یعنی غم کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گہرے رنج کی مہر ثبت کر دی۔ وقت گزرتا رہا، سال بدلتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ جب بھی ان کا ذکر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتیں اور محبت و شوق کے جذبات نمایاں ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی تاکہ دنیا کی افضل اور با کردار خواتین کا ذکر فرمائیں۔ پھر آپ نے ان عظیم خواتین کے نام بیان فرمائے۔ جو لوگ قریب بیٹھے تھے انہوں نے صرف لکیریں نہ دیکھیں بلکہ آپ کے انداز میں محبت کی گہرائی بھی محسوس کی۔ اہل دل گویا یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر صرف زبان سے نہ تھا بلکہ دل کی دھڑکنوں سے تھا۔ جو نگاہیں غور سے دیکھتی تھیں وہ اس منظر میں وفاداری، محبت، یاد اور لگن کا ایک خاموش سمندر محسوس کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہتا ہوا آنسو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ سچی محبت وقت گزرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ یادوں میں اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ عظیم داستان وفا، قربانی، محبت اور ایمان جس نے تاریخ کے صفحات کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہ تھیں بلکہ ہر مومن کے لیے صبر، اخلاص اور ثابت قدمی کا روشن نمونہ تھیں۔ آج بھی ان کا ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے اور روح کو ایمان کی تازگی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ہی خوبصورت اور سبق آموز اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔